नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम क़ानून की आवाज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ़्ता अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए जो लोग हैं, जो आवाम हैं, उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि क़ानून क्या है और क़ानून में किस बात की गुंजाइश होती है और उनके मसाइल का हल क़ानून में किस तरह पाया जाता है। हम इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पर मदद करते हैं उस्मान शहीद एडवोकेट साहब को, जो न सिर्फ रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बल्कि मैं समझता हूँ कि मुल्क के बेहतरीन एडवोकेट्स में, बेहतरीन वकला में उनका शुमार होता है। सिर्फ वो एक अच्छे वकील ही नहीं बल्कि एक अच्छे गैर मामूली मुखर्रिर हैं और एक अच्छे नसरनिगार हैं, और उनका जो अदबी ज़ौक़ है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है और उस पर रश्क आता है देखने वालों को। नाज़रीन, आपको बता दें कि वो न सिर्फ क़ानून, यहाँ के जो क़ानून होता है इंडियन IPC, न सिर्फ और दस्तूर उस पर अबूर रखते हैं बल्कि जो इलाहिया क़ानून है उस पर भी गैर मामूली अबूर रखते हैं और कुदरत ने उन्हें गैर मामूली ज़हानत से नवाजा है, मेमोरी से नवाजा है, और उनके पास जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो भी मैं समझता हूँ कि काबिल रश्क है। तो हम आपको बताते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में। पिछले मरतबा जब हमने बात की थी उस्मान शहीद एडवोकेट साहब से, तो उस ताल्लुक़ से बात की थी हमने कि किस तरह बुज़ुर्गों और यानी सीनियर सिटीज़न्स और पेरेंट्स के जो नानो नफ़क़ा होता है या मेंटेनेंस की बात होती है उस ताल्लुक़ से बात की थी। फिर उसके बाद हमने बीवी के हुकूक़ के ताल्लुक़ से उनसे गुफ्तगू की थी, और जब बच्चों की बात आई तो उस पर भी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, और फिर बाद में हमने देखा कि आइली क़वानीन क्या है उस बारे में उस्मान शहीद एडवोकेट साहब से हमने मालूमात हासिल की और आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आज हम चूँकि आपको पीछे जो वाक़यात हो चुके हैं उससे वाकिफ़ कराते हुए आगे बढ़ते हैं और आइली क़वानीन की हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपका खैर मकदम है स्टूडियो में जी। बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले ये सवाल, हमने तो पिछले जो प्रोग्राम्स में हमने बात की है उस बारे में हमने अपने नाज़रीन को उसका खुलासा सुना दिया है, लेकिन अब हम आइली क़वानीन की बात करते हैं। जब आइली क़वानीन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर मुस्लिम माशरा जो है उसमें ये बहुत ज़्यादा मसाइल पाए जाते हैं। आखिर वजह क्या है? गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपने ये सवाल किया था जी जी, और जवाब तिश्ना तलब था शायद। जी आइली क़वानीन उन क़वानीन का मजमुआ है जी, जैसे तलाक़, जी इद्दत, जी, खुला, विरासत, जी जी, मतरूका जायदाद की तकसीम, जी जी, महर, जी, वक्फ़, इन तमाम क़वानीन को मिलाकर इनके मजमुए को आइली क़वानीन कहा जाता है। जी। ऐसे क़वानीन में हज का मसाइल, ज़कात के ये वो शामिल नहीं किए यानी गए। वो शरई मसाइल, जी हाँ, ये जो आइली क़वानीन जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए कारामद इस्तेमाल होते हैं उसमें, जी जी, जैसे अब किसी के रिश्तेदार का इंतकाल होगा, जी जी, अब मरहूम की मतरूका जायदाद कैसे तक़सीम की जाए? जी जी, बच्चे राज़ी नहीं हैं, जी। आपस में बज़ीर सुलह या बज़ीर रज़ामंदी तक़सीम कर ले जायदाद। जी जी, लिहाजा इसके लिए कुरान को देखिए आप। जी। मुसलमान का काम है, जैसे लास्ट मैंने कहा था, एक शेर आपको अकबाल का सुनाया था, जी हाँ, अब रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं जी है, जी, लेकिन हर मुसलमान का फरीज़ा है कि वो सबसे पहले अपना कोई मसला आए तो कुरान देखे, जी जी, उसके बाद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गौर करे कि अल्लाह के रसूल ने क्या इस सिलसिले में अमली इक़दाम किया, खुद आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया तो, या फिर आपने हिदायत क्या दी, तो फिर हदीस को देखे, जी फिर उसके बाद फ़िक़ा को देखे। ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए आपके मसले का क्या हाल जी, है। मसलन ये आया कि साहब आप जायदाद में लड़की को कितना हिस्सा दें, लड़के को कितना हिस्सा दें, अगर सिर्फ लड़कियां हैं तो उनको कितना हिस्सा दें, या सिर्फ लड़के हैं तो उनको कितना हिस्सा दें, या सिर्फ वालिदैन बाकी बच गए हैं मैयत के, बाकी सब मरूम हो चुके हैं तो उनको कितना हिस्सा दें। ये सब आपको सूरह निसा में मिलेगा। बहुत खूब। कुरान के ये आयतें सूरह निसा में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर फ़र्ज़ करो आप कि वालिदैन ज़िंदा है तो उनको 1/2, वो बीवी ज़िंदा है तो 1/2 दीजिए, जी जी, जुमला जायदाद का 1/2 हिस्सा जी जी, बीवी का है। अगर 4 बीवियाँ हैं तो 1/2 में दीजिए, सबको 1/2 देंगे तो जायदाद खाता हो जाती है। जी जी, फिर उनका महर दीजिए, अच्छा। अगर महर वाजिब अदा है, मसलन महर अगर मुअज्जल है तो उजलत से दीजिए जब भी जी जी, निकाह के फौरी बाद, अगर मुवज्जल है तो मौत पे दीजिए या तलाक पे दीजिए, लेकिन देना ज़रूरी है। महर बीवी का हक़ है, वो अपना महर अगर अदाशुदा नहीं है
تو اپنے بچوں کے خلاف دعویٰ کر کے لے سکتی ہے، جی جی، بچوں کے خلاف۔ اگر مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ مہر ادا نہ کر پائے تو کیا یہ بچوں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے اپنی ماں کا مہر ادا کریں؟ ضروری ہے، جی جی دینا ضروری ہے، یہ قرآنی احکامات ہیں۔ جی جی آپ ان احکامات کو نظر انداز کر کے کوئی فعل انجام دیں گے، آپ خدا کو جواب دیں۔ جی جی یہ ہر مسلمان یہ سوچے کہ میں جو بھی فعل انجام دے رہا ہوں اس کا دیکھنے والا اللہ، اور عدت کا نفقہ ہے وہ بچوں کو لازمی نہیں ہے جی جی، یہ دینا، وہ شوہر پہ لازمی ہے اگر اس کی بیوی مر گئے، اچھا اگر اس کی بیوی طلاق لے لی طلاق لے تو لی۔ 3 مہینے 10 دن کا نفقہ عدت کا نفقہ دینا ضروری ہے اگر اس کی بیوی طلاق لے لے جی شوہر پہ۔ جی جی تو اسی طرح اور متروکہ جائیداد میں ہے کہ دور کے رشتہ داروں کا کیا حق ہے، جی بھائی کا بیٹا ہے، فرض کی میت کی اولاد نہیں ہے، نر رہنے مطلب اولاد نریدہ نہیں ہے، جی جی تو کیا کرنا ہے اس صورت میں؟ اگر اولاد نریدہ نہیں ہے زید کو جو مرحوم ہے تو زید کے بھائیوں میں تقسیم ہوگی جائیداد، اور بھائیوں کے بچوں میں تقسیم ہوگی، بھائیوں کے بچوں میں تقسیم ہوگی، اچھا اور بیٹیوں کو بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے بیٹیاں محروم نہیں ہوں گے، لیکن کلہم جائیداد بیٹیوں کو منتقل نہیں ہوگی۔ اچھا جی Daughters are not entitled alone. اچھا They are entitled with other legal aids, such as brothers, sisters, other brothers are deceased. مرحوم کے بھائیوں میں، مرحوم کا اگر کوئی بھائی کا انتقال تو اس کے بچوں میں ایسا تقسیم مسجد رہے گی۔ لیکن اگر یہ تو قانون الہیہ ہے یا شرعی قانون ہے جس کے تحت لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اس کے بھائی مرحوم کے جو بھائی ہے ان کے بچوں میں یہ زیادہ تقسیم ہوگی، لیکن یہ قانون ہمارا نہیں مانتا ہے۔ نہیں، جی جی انڈین جو لا آف پارٹیشن ہے مسلمانوں کے حد تک وہ تسلیم کر چکے ہیں، وہ لوگ آج تک بھی جتنے ڈگریاں پاس ہوتی ہے متروکہ جائیداد کی، یعنی کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، وہ عذر قرآنی ہوتی ہے۔ بالکل، وہ لوگ اس کے لیے کوئی لا انڈیا کا نہیں بنا تقسیم، یعنی متروکہ جائیداد ہاں کوئی قانون نہیں بنا، وضع نہیں کیا گیا ہے۔ وہ آپ کو عذر قرآن آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو فتویٰ لے لیجیے مفتی صاحب سے، وہ فتویٰ جج کو دے دیجیے، وہ جج صاحب فتوے کو دے کے تقسیم کریں گے۔ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے جیسا متروکہ جائیداد ہے اس کے بارے میں کہ جو اڈاپٹیڈ سن ہے اس کے جائیداد نہیں ملتی، اور اب وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے کہ آپ اڈاپٹیڈ سن کو جائیداد نہیں دے سکتے، وہ آپ کے وارثوں میں شامل نہیں ہیں، کسی بھی بچے کو اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ جی جی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی دیا گیا ہے حق کہ آپ کسی بچے کو گود لے سکتے ہیں، اپنے رشتے دار کے، اپنی بہن کے، اگر آپ کو اولاد نہیں ہے تو آپ وہ بچے کو گود لے سکتے ہیں، اسی تربیت کر سکتے ہیں، ذہنی تربیت، تعلیمی تربیت، معاشی تربیت، صحت و جسمانی کی تربیت، اس کو اچھے اسکول میں بھیجیے، پڑھائیے لکھائیے، اس کے نام پہ ہبہ کی دیے جائے گا۔ ہبہ کا بہت بڑا اختیار دیا گیا ہے آپ کو۔ جی جی جی، یہ سب سے اہم بات یہ ہے، آپ اپنے تمام وارثوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوری جائیداد اس کو دے سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ ہبہ کر سکتے ہیں۔ جی جی جی، نہیں اکثر ہمارے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بچوں کو جائیداد دینے یا نہ دینے کے مسئلے پر بہت جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ ہبہ کر سکتے ہیں، ہبہ کر سکتے ہیں۔ سارے باتیں کا جڑ صرف یہ جھگڑوں گا، تمام جھگڑوں گا مسلمانوں میں قرآن اور حدیث سے دوری۔ جہاں تک آئلی قوانین کی بات ہم کر رہے تھے تو پھر ہم آئلی قوانین کی طرف ہی آئیں گے، اور آپ نے کہا کہ پہلے جو بات کہی ہے طلاق کے بارے میں آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ ویسے تو میں آپ سے جو بات آپ نے کہی ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے یہ تمام برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، لیکن طلاق کی جب بات آتی ہے تو اور کیا وجوہات ہیں جو معاشرے میں طلاق کا جو رجحان ہے وہ پنپ رہا ہے؟ پہلے اس طرح کے واقعات دیکھنے میں نہیں آتے تھے، لیکن اب ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، ہر طرف طلاق کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ اب حال کی مثال آپ جانتے ہیں یو پی میں موٹر سائیکل نہیں دیے 24 گھنٹے میں طلاق۔ جی ہاں، کتنی افسوس کی یہ بات ہے۔ مذاق اڑا رہے ہیں اسلام کا، جی جی مذاق اڑا رہے ہیں۔ طلاق غلیظہ بولیے آپ، یا طلاق ثلاثہ بولیے، یا 3 مرتبہ طلاق بولیے، اس کا کہیں بھی وجود نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، 50 سالہ وکالت، میرا مطالعہ، میرا تجربہ کہہ رہا ہے طلاق ثلاثہ کا کہیں وجود نہیں ہے اسلام، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ سنت میں۔ جی میں ایسی طلاق کا مخالف ہوں۔ آپ طلاق دینے کا آپ کو اختیار ہے اسلام میں، جی آپ کو حق دیا گیا ہے۔ کب؟ جب صورتحال یہ ہو گئے ہو، جبکہ آپ کسی موڑ پر پہنچنے سے خاصر ہیں، کوئی اب صلح کی گنجائش ہی نہیں ہے، تب اللہ سورہ نساء میں کہہ رہا ہے تم یہ جھگڑوں کو خاندان کے کسی بزرگ کے حوالے کرو، بڑے حکم بناؤ، اس کو جج بناؤ، اس کے سامنے میاں بیوی مقدمہ رکھے اپنا، دیکھیے بابا یہ کام ہو رہا ہے، شوہر بول لیتے ہیں یہ کام ہو رہا ہے،
दोनों के इतराज़ सुने जज साहब, जी, जी। इतराज़ क्या आपकी ज़िंदगी में वो डिस्टर्ब कर रहे हैं शौहर साहब, क्या मारपीट कर रहे हैं या नफ़े को नहीं दे रहे हैं, रहने को नहीं दे रहे हैं, सड़ियाँ नहीं दे रहे हैं, ज़ेवर नहीं बना रहे हैं, शादी में जाने से रोक रहे हैं, दावत में जाने से रोक रहे हैं, रिश्तेदारों से मिलने के लिए रोक रहे हैं, या आप बाहर जाकर बेपर्दा होकर कोई गलत हरकत कर रहे हैं, ये सारी वजूहात को सामने रखकर समझाएं फरीकन को, जी जी जितना हो सके समझाएं। और बिल्कुल बसीद हैं लोग, जी, अब जी। कोई सूरत हाल नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। जी, जी। तब जाके वो कहेंगे भाई देखो शौहर साहब आप तलाक दीजिए इनको 3 मरतबा, कब तोहर की हालत में। जी जी फिर उसका भी तरीका बताया अल्लाह ने। जी जी पहली हालत आफ्टर प्यूरिफिकेशन, जी हाँ, बिल्कुल तोहर सही। की हालत में जी हाँ। 1 महीना इंतजार करो, फिर 1 तलाक का ऐलान करो, फिर 1 महीना इंतजार। क्यों 1 महीना? ताकि कहीं आप में इंशाल्लाह आपके दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, बहुत अच्छी बात फिर आपको जरूरत पड़ जाएगी शौहर की, इनको पड़ जाएगी बीवी की, जी जी तो उसमें आप सुलह कर ले सकते हैं। या अच्छा रुजू कर ले चांस सकते है, हैं। रुजू कर सकते हैं। हाँ रुजू। 1 महीना जो दिया अल्लाह मियाँ, आपकी मेंटालिटी चेंज होती रहती। जी हाँ, बिल्कुल आज आप सही। गुस्से में कल नहीं रहते आप, हो सकता है मूड चेंज होते रहता है हाँ इंसान का, आप रिपीट करते, अरे मैं क्या गलती करते, आप पछताते। पछताते वो पछतावे को रोकने के लिए अल्लाह में 1 महीने का टाइम दिया है। बहरहाल जैसा कि आपने कहा कि तलाक सलासा के बारे में कहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मौजू है इस पर हम बहुत दूसरे प्रोग्राम में तवील गुफ्तगू कर सकते हैं, अलहदा- और अलहदा करना भी प्रोग्राम। चाहिए। जिस अंदाज में आपने कहा है कि आप इस तरह के सबूत के चैलेंज के साथ कह सकते हैं, तो हम बात कर सकते हैं किसी और प्रोग्राम में। लेकिन हम चलते हैं तलाक की जो वजूहत मैंने पूछी है कि माशरे में आजकल ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन ही के बाद, शादी के थोड़े दिन बाद ही तलाक हो रही है। तो क्या आप समझते हैं कि ये ख़राब आदतें हैं जो खासतौर पर गुटखा, सिगरेट, शराब? असल वजह ये है कि माँ बाप जी, जी। अपने बच्चे को शादी क्या है, जी, जी। बीवी के क्या हुक्क है, तुम्हारे क्या फ़राइज़ है, वाकिफ नहीं कराते। जी जी सिर्फ ये देखते हैं बच्चा डॉक्टर हो गया, बच्चा इंजीनियर हो गया, जी, जी। बच्चा बिजनेस से लग गया, जी, बच्चे की आमदनी शुरू हो गई, बच्चा लंबा पूरा खूबसूरत है, जी, जी। बच्चा आप समझते हैं बच्चा खाबिज हो गया। जी जी कभी किसी बाप ने, किसी माँ ने मेरी ज़िंदगी में जी जी नहीं बताया बेटे को कि तुम शादी करने के बाद बीवी के साथ कैसे रहें। बहुत प्यारी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि देखा है आपने कि हमारे मुल्क के सीनियर एडवोकेट उस्मान शहीद साहब ने जिस अंदाज में कहा है कि माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को ये बताएं कि शादी के बाद किस तरह रहा जाए, अपनी बीवी या शौहर का किस तरह ख्याल रखा जाए। लेकिन बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने के बाद हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कानून में और क्या है आइली क़वानीन। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे आइली क़वानीन की बात कर रहे थे, और आइली क़वानीन में ख़ास तौर पर तलाक़ की जो बातें हुई है वो मैं समझता हूँ कि आप उससे मुतमईन भी हुए होंगे। अब हम चलते हैं इद्दत की तरफ। इद्दत के बारे में आप बताएं ज़रा उससे पहले अगर मैं डिस्टर्ब ना करूं तो जी, जी। हमने लड़कियों के ताल्लुक से नहीं कहा, जी हाँ। लड़कों के ताल्लुक से कह दिया। जी, जी। लड़कियों के ताल्लुक से भी मैं यही कहता हूं कि शादी से पहले आप अपनी बेटी को बिठाइए जी, अपने अच्छा, साथ, जी हाँ, बहुत बिठा अच्छी के वो बेटी को समझाइए कि तुम जब एक घर से दूसरे घर को जा रही हो तो तुम्हारा शुरू कैसा होना चाहिए, जी जी है ना। बहुत आप बोलिए ये जो आपका ससुरा है ये तुम्हारे बाप की जगह है, बहुत अच्छी बात है। जी जी ये जो सास है ये तुम्हारी माँ की जगह है। जी जी तुम जैसे माँ के साथ सलूक किए वैसे आप इसके साथ सलूक करना। बहुत अच्छी अब तो ये आलम हो गया है कि रिश्ता जाते के साथ ही ये पूछते हैं कि सास जिंदा है, जी हाँ, बहुत सास मर गई तो देते बेटी को, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही है। बेटी की होने वाली सास जिंदा रहा तो उससे रिश्ता नहीं हो रहा आजकल। तो क्या आप समझते हैं कि सास इतनी खतरनाक हो गई है आज की, जो इस तरह की बातें लोग करते हैं? नहीं खतः गलत बात है, लेकिन बात सूरतों में है। जी जी ऐसे भी केस मेरे पास आए हैं जी, जी। कि सास साहिबा अपने बेटे को अपने बेटी के बहू के पास अपनी मर्जी से भेजती हैं। हाँ हाँ, अल्लाहु अकबर।
اپنی مرضی سے. یہ افسوس کی بات ہے, بہت افسوس. بولیے ایسے ہے, مثالیں ہیں, لیکن میرا کہنا آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیے, اچھی طرح سمجھائیے تمہارا شوہر کے تئیں کیا فرائض ہے, جی جی واٹ آر یور ڈیوٹیز ٹو یور ہسبینڈ, وہ کون ہے تمہارا. دیکھیے میں اس کے لیے کتاب لایا ہوں, جی جی اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, یہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے, جی 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 اس کا نام ہے غنیت الطالبین. جی 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 دیکھیے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ عورت کا خاوند کی اطاعت نہ کرنا. جی جی جب خاوند اپنی بیوی کو صحبت کے لیے بلائے اور وہ انکار کرے تو ایسی عورت اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار ہوگی اور اس پر گناہ کا بوجھ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو عورت اپنے خاوند کو اس کی حاجت پورا کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے یا راضی نہیں ہوتی ہے, اس پر رات تمام فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. جی 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 اور پھر یہ کہا, میں اگر میرے لیے اگر میں کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے. بہت. یہ مقام ہے شوہر کا, جی 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 نائب خدا ہے وہ جی ہاں بالکل بالکل. شوہر بیوی کے لیے. نہ بیوی شوہر کو تسلیم کرنے تیار ہے, نہ شوہر بیوی کی اہمیت دینے تیار ہے. جی اکثر لوگ اس طرح کے جیسا یہ حدیث ہے اور جیسا کہ حضرت پیران پیر کا جو بارے میں آپ نے بتایا کہ عورت کے جو حقوق ہیں اس بارے میں کہتے ہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہیں اور خاص طور پر ان مردوں کے لیے ہے جو اپنے شوہروں یعنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو وہ آدمی جو اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ سب سے اچھا ہے. قیامت کے دن جی جی پہلا سوال شوہر سے یہی ہوگا, جی جی تم نے اپنی بیوی کے ساتھ دنیا میں کیسا سلوک کیا. جی جی پہلا سوال. جی جی اور ہم ریڈی ہیں جواب دیں. جی 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 کیسا سلوک کیا, لائیے آپ اللہ کے سامنے ریکارڈ پیش کیجیے. یہ بات بھی صحیح بات ہے. یہ پہلا سوال ہے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا آپ. اور اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے اور نان مسلمس کی بات ہے, اور میں اپنے ملک کے تناظر میں بات کر رہا ہوں, تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں مسلمان شوہر کو ایک ظالم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور جو مسلمان بیوی ہے اسے ایک انتہائی مظلوم, کمزور اور لاچار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے؟ کیوں آخر؟ یہ سوسائٹی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, مردوں کا قبضہ ہے. جی جی اکثر صورتوں میں عورتیں مظلوم ہیں, اکثر صورتوں میں. بعض صورتوں میں عورت ظالم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جی جی لیکن ساتھ ہی ساتھ مرد ظالم بھی ہے, مظلوم بھی ہے. جی دونوں طرف صورتحال ہے, لیکن زیادہ یہ بگڑی صورت یہ ہے کہ آپ بیویوں کو جانور سمجھتے ہیں. جی جی جیسا گھر میں بکری پال لیتے ہیں, بھینس پال لیتے ہیں, کتے پال لیتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں بیوی بھی جانوروں میں سے ایک جانور ہے. بیوی کی آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں تک کہ 18ویں صدی عیسوی میں فرانس میں کانفرنس ہوئی, جی اس کا عنوان تھا وہ یہ ہے, ویدر اے وومن از اے ہیومن بینگ اور ناٹ. اوہو, کیا آیا عورت انسان بھی ہے یا نہیں؟ انسان بھی ہے یا نہیں. جی جی 18ویں صدی تک بھی یورپین کنٹریز میں عورت کو جانور سمجھا جاتا تھا, پالتو جانور. جی جی جب چاہے رکھا, جب چاہے پھینک جلاد مار کے گھر سے باہر نکال دیا. یہ اسلام ہے جو 1500 سال پہلے عورت کو مقام دیا, ماں کا درجہ دیا ہے, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے بولا. یہ اسلام بہت اچھی بات ہے. جی جی تو ہم آپ کہتے ہیں کہ آپ میاں بیوی اسلام قرآن میں ہے, قرآن پڑھیے, کہیں اور مت جائیے, قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا حسن سلوک کریں. جی جی عورت ایک پھول ہے, جی جی خوشبودار پھول ہے جو اللہ نے تمہاری زندگی میں دیا ہے, یعنی ایک نعمت ہے. نعمت ہے. جی جی اور ایسی نعمت سرکار نے فرمایا مجھے عورت اور خوشبو بہت پسند ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو آپ کی زندگی میں عورت باہر لاتی ہے. بہت خوب بہت خوب. آپ دیکھ لیجئے, ایک آدمی جو بیچلر ہے اور ایک آدمی جو میریڈ ہے, جی جی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عورت بوجھ ہے, عورت آپ کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے, تو اس پہ پھر آپ کا سے کامربائی نہیں ہو سکتا. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں جو نان مسلم ہے, خاص طور پر جو پولیوٹیڈ مائنڈڈ ہے, یعنی جن کے ذہن آلودہ ہیں فرقہ پرستی سے, وہ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں اور مسلمان مرد کو ظالم کے طور پر اور مسلم خاتون کو مظلوم کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ٹوٹلی اکثریت کے ذہن کو متاثر کرنے کے لیے یہ الزام لگایا جاتا ہے. کیوں شوہر ظالم ہیں, 4 بیویاں کرتا ہے. جی جی کیوں شوہر ظالم ہیں, برابر تقسیم نہیں کرتا, منتروں کا جائیداد یا جائیداد میں حصہ نہیں دیتا. کیوں شوہر ظالم ہیں, کیونکہ وہ بیوی سے مانگتی پیسے اور یہ پیسے دینے کے تیار نہیں ہے. یہ ساری چیزیں صرف فرضی ہے, اور ان فرضی واقعاتی بنیاد پر اکثریت کو متاثر کیا جاتا ہے. اگر تم مسلمان رہیں گے تو ان دوسری شادی کر لے گا. اچھا اچھا. جو باہر سے آنے والے ہیں فرض جو چاہتے ہیں تبدیلی مذہب, ارے کیوں مل رہے تم مسلمان, ارے تو شوہر 4 شادیاں کر لے گا. ارے جناب, آپ سے اس سے پہلے بھی میں گفتگو میں کہا تھا کہ آپ ایک مثال دیجئے,
ایک لوکیلٹی آپ کا ووٹر لسٹ ہے نا, جی ہاں, جان دیجیے ووٹر لسٹ میں تو نام ہے, جی ہاں بالکل, یہ ووٹر لسٹ آپ کی بنی ہوئی ہے گورنمنٹ کی, گورنمنٹ میری لسٹ میں بنی ہوئی نہیں نہیں ہے, ہے. بالکل. چلیے آپ ووٹر لسٹ نکالیے, آئیے ٹی وی چینل پہ آئیے, کسی گھر میں آئیے, کہیں مقابلہ کیجیے ہمارے, کوئی سے بھی پلیٹ فارم پہ آئیے آپ. ایک شوہر کے کتنے بیویاں ہیں, جی جی ووٹر لسٹ صحیح ہے نہیں ہے, بالکل صحیح کیا ہے. میں بنایا گھر میں, جی. جب صحیح ہے تو بتاؤ ہمارا ووٹر لسٹ. آپ دیکھو عثمان شہید صاحب 4 بیویاں کرے ووٹر لسٹ میں ہیں, جی جی نہیں ہے تو پھر کہاں ہے, فرضی بات ہے صرف. جی ہاں بالکل. آپ کوئی ووٹر لسٹ ہے, آدھار کارڈ ہے, آدھار کارڈ کا تو پورا کمپیوٹر پہ ریکارڈ آیا, جی ہاں کتنے آدمی کے کتنے بیویاں ہیں, کتنے عورتیں, کتنے شوہر ہیں, آ گیا. جی ہاں آپ کمپیوٹر میں ماریے, ایک ٹپ ماریے, آپ کے سامنے پورا نقشہ آ جاتا, کتنے مسلمانوں میں کتنے بیویاں ہیں, کس لیے لڑائی ہو رہی ہے, جی جی جھوٹی لڑائی. وہاں متاثر ہو گئے لوگ, کیا یار تمہارے پاس 4 شادیاں ہوتے, 4 بیویاں ہیں, 40 بچے ہیں, کہاں ہیں صاحب, صحیح بتایا آپ. تمہارا ریکارڈ لاؤ, ہم نہیں لاتے, تمہارا ریکارڈ لاؤ سامنے رکھو, سب جھوٹ ہے. ایک سوال یہ ہے, آپ بحیثیت وکیل, میں ایک وکیل کی حیثیت سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو بھی جس طرح دوسرے شعبے زندگی میں لوگوں کو دوسرے غیر مسلم بھائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا آپ کو بھی اس طرح کے عجیب و غریب سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی فریٹرنیٹی سے؟ کئی وقت موقع پڑا, اور سب کے سامنے میں یہی رکھتا ہوں, آپ کا بولنا واجبی ہے کس حد تک, جب تک کہ آپ ایک پروف نہ لائیں میرے پاس. اچھا, یا تو آدھار کارڈ لاؤ, یا نہیں تو ووٹر لسٹ لے کے آؤ, یا آپ کے پاس راشن کارڈ لے کے آؤ. ہر چیز میں میاں بیوی کا ذکر ہے, کتنے ایک میاں ہوں, کتنے بیویاں, بچے راشن کارڈ میں ہیں. صحیح کیا, اب لاؤ نا صاحب, لگتے 10 رہتے کے بولو, دیکھو 9 آدمی 4 شادیاں کرے ہیں, ایک آدمی 2 کرائے, اور 10 لا کے بتاؤ ایک آدمی 3 کرائے, بتاؤ. یہ چیلنج ہے آپ کا. چیلنج ہے, بالکل صحیح کہا ہے, آج بھی چیلنج ہے میرا. بہت اچھی بات کہی ہے. یہ سب جھوٹے بات ہے, جھوٹے الزامات ہے. جی جی, پھر ہم طلاق کی جانب چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلم معاشرے میں آج کل جو طلاق کے واقعات پیش آ رہے ہیں, شادی کے 2 ماہ بعد, 3 ماہ بعد, 1 سال میں, اندرون 1 سال ایسے شادیاں ٹوٹتی جا رہی ہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو معاشرتی بیماریاں ہیں, خاص طور پر جو غیر غلط عادتیں ہیں, وہ ذمہ دار ہیں اس کے لیے؟ بالکل ذمہ دار ہے, لڑکے بھی ذمہ دار ہیں, لڑکیاں بھی ذمہ دار ہیں. جی جی لڑکوں کا کام ہے جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں کوئی ایسی بری عادت نہ رہے. جی جی دیکھیے فرمان نبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات میں سونے سے پہلے آپ دانت مانج لیجئے, برش کر لیجئے, بہت خوب, مسواک بہت کر کے سوچیے. کیوں؟ ایک تو آپ صحت کے اعتبار سے, بہت خوب, ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے. جی ہاں, دوسرے, اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو بیوی آپ سے راضی نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہا ہے. ایک طلاق تو اسی بات پہ ہوئی جی جی کہ بیوی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, لڑکا بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ منہ دھو, علاج کراؤ, نہیں علاج کرایا, لاپرواہی کرے, 3 مہینے میں چھوڑ جاؤ لڑکا, جی جی صرف منہ سے بو آ رہی بول کے. تو اسی طرح لڑکی بھی بول سکتی ہے, جی جی بھائی تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے, تم سیدھے ہو جاؤ. آپ اس کا جواب مار دیتے ہیں, جی ایک بھڑ تھپڑ, ہاں, چلیے بیوی سے جھگڑا. پھر بیوی آپ آتے وقت گھر موبائل لے کے آ رہے ہیں, کیوں موبائل لے کے آ رہے ہیں بھائی, اعتراض کرتے ہیں نا شوہر والے, جو شوہر کے لوگ ہیں کہ بھائی آپ موبائل مت لاؤ, آپ لاتے ہیں. ایک کیس میں تو یہ ہوا کہ بیوی صاحب حجلہ روسی میں بات کر رہے ہیں اپنے موبائل سے اپنے دوست سے, اللہ اکبر, اور بول رہی بھی لڑکی, ہاں میرا بوائے فرینڈ ہے, میرے کالج کا دوست ہے, میں بات کرتی ہوں. افسوس کی بات ہے. جی جی, اب بولے لڑکے کا کیا ہوگا, جی ہاں, اب ان طلاق دینے کے سوا کیا کرتا. یا اگر اور ذرا نیم گرم ہے تو ماں باپ سے رجوع ہوگا, ماں باپ بولیں گے چھوڑو آپ, یا موبائل چھوڑو یا شوہر چھوڑو. آپ موبائل چھوڑنے تیار نہیں ہے, شوہر کو چھوڑنے تیار ہے آپ. افسوسناک واقعات ہاں, پیش آ رہے ہیں میرے پاس, میرے آفس میں ہوتے ہیں واقعات. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بہت خطرناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے لیے ایک بدنما داغ بن گیا ہے یہ تو. بہت اس لیے آپ اگر شوہر ہے, آپ ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو غور کرو, میں نویلی دلہن کے قابل ہوں یا نہیں, ہر قسم سے اسمارٹ ہوں یا نہیں, میرے میں کوئی بیماری تو نہیں ہے, میرے میں کوئی بدبودار چیز تو نہیں ہے میرے پاس, کیا میں گٹکا کھاتا ہوں. یہ سوال اپنے سے کر لو. گٹکا کھانے والے, میں آپ کو صاف بول رہا ہوں چینل کے تھرو, کہ وہ لوگ نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے, نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں گٹکا کھانے والے, بیوی کے قابل نہیں رہتے. یہ تو اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے وجوہات طلاق کے ہیں, ان میں سے ایک وجہ گٹکا بھی ہے اور موبائل فون بھی ہے. ہاں, شراب ہے, گٹکا ہے, ڈرگس ہے, یہ سب چیزیں ہیں. کئی کے لیے صاحب, اس دنیا کے لیے کیا مزہ آتا ہے, ایسی کے نشے میں چلے آتے ہیں. نشے میں جانے کو سو فراوج کر دیتے دنیا کو فراوج کر دیتے ہیں. بہت پیاری بات بتائی. دیکھیے ناظرین, آپ نے عثمان شہید صاحب ایڈوکیٹ نے نہ صرف قانونی مسائل کے پر روشنی ڈالی, بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی یہ بتایا ہے کہ گٹکا جو ہے انسان کی صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے, اور خاص طور پر جو لڑکے گٹکا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں, عورت کے قابل نہیں رہتے, اور جس کے نتیجے میں طلاق کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. بہت پیاری بات آپ نے کہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ایک ہمارے جو علماء مشائخین ہیں
انہیں بھی کرنا چاہیے ضروری ہے۔ اور جیسا ماہرین قانون ہیں انہیں بھی کرنا چاہیے. اور آپ نے شروعات بہت پیاری کی ہے. اور ایک سوال ابھی آگے اور بڑھتے ہیں, ہم پھر آئیں گے. ایک واقعہ حال ہی میں پیش آیا ہے, آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عدالت نے, ملکہ گیر کی ایک عدالت نے ماں باپ کو ستانے یا ان کے جو جائیداد ہے اسے ہڑپ کرنے کی کوشش کرنے والے ایک بیٹے کو اور بہو کو 2 سال کی سزا دی ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو آج ہمارے شہر میں یا ہمارے ریاست میں یا ہمارے ملک میں جو ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, انہیں ستایا جا رہا ہے, خاص طور پر جائیدادوں کے معاملے میں, تو آپ ایسے ناخلف اولاد کو اور مظلوم ماں باپ کو کیا پیغام دیں گے؟ سارے ہندوستانیوں کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ آپ اپنے والدین کی قدر کیجئے. انہوں نے آپ کو دنیا میں لایا ہے. جی ہاں, بہت. آپ اپنے سے آسمان سے نہیں ٹپکے. جی جی. ماں باپ نے مل کر ایک مقدس فریضہ انجام دیتے ہوئے آپ کو دنیا میں لایا ہے. آپ جب چلنے کے قابل نہیں تھے, آپ کو انگلی پکڑ کے چلایا ہے. آپ بولنے کے قابل نہیں تھے, آپ کو انہوں نے بولنا سکھایا ہے. آپ اسکول کو جانے کے قابل نہیں تھے, انہوں نے آپ کو لے کر اسکول گیا, واپس لے کر آیا, آپ کی حفاظت کی, صحت کو مند رکھا, آپ کو اچھی غذا کھلائی. آپ کے ہزاروں احسانات ہیں ماں باپ پر, آپ کے ماں باپ کے احسانات ہیں آپ بیٹوں پر. آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ ہندو ہو کہ مسلم ہو کرسچن ہو, کوئی ہو, ماں تو ماں ہے, بیٹا تو بیٹا ہے, تربیت تو تربیت ہے. بہت خوب, بہت خوب. کوئی ماں یہ نہیں بولتی کہ میں مسلمان ہوں اس لیے کر رہا ہوں, کہ میں کرسچن ہوں میں نہیں کرتی. سو بھی مائیں بچوں سے محبت کرتی ہیں جیسے کوئی مذہب سے کا فرض ہو. اس لیے ہر بچے کا کام ہے. اب ایک مثال ہے, ایک بہت بڑی کپڑے کی تیار کرنے کی کمپنی ہے, بابا سے لے لیے کروڑوں روپے جائیداد لے لیے, سو لے لیے, اس لات مار کے نکال دی. اب سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ پوری جائیداد واپس کر دیا. پوری جائیداد بابا کو واپس دلا دیا. جی جی, یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں, یہاں انصاف باقی ہے اور ماں باپ کا احترام باقی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بعض ناخلف جو اولاد ہے وہ احترام نہیں کرتی ہوگی, لیکن ہمارا دستور, ہماری سپریم کورٹ, ہماری عدالتیں ماں باپ کا احترام کرتی ہیں, اسی طرح جس طرح استاذ کا یا اساتذہ کا احترام کیا جاتا ہے. بہرحال عثمان شہید ایڈوکیٹ نے جس طرح کہا کہ ماں تو ماں ہوتی ہے, اسی ایک لفظ کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ اور نئے مسائل کے ساتھ اور ان کے نئے حل کے ساتھ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی شکریہ ناظرین کا.